दिया गया। तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान के मारूफ कॉम्पेयर मुख्तलिफ एजाज़ात से इन्हें नवाजा गया और कॉम्पेयरिंग इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाने वाले, इसको एक नई जहत देने वाले मारूफ कॉम्पेयर तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज ने इब्तदाई तालीम साहिवाल से ही हासिल की। इसके बाद उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशा वराना जिंदगी का आगाज किया। जब 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का कयाम अमल में आया तो तारिक अजीज पीटीवी के सबसे पहले मर्द अनाउंसर थे। 1975 में शुरू किए जाने वाले उनके स्टेज शो नीलाम घर ने अपनी जगह बनाई, लोगों के दिल में एक घर बनाया और ऐसा मकाम हासिल किया जो उसके बाद किसी शो को हासिल नहीं हुआ। उन्होंने रेडियो और टीवी के प्रोग्राम्स के अलावा फिल्मों में भी अदाकारी की। उनकी सबसे पहली फिल्म इंसानियत 1967 में आई थी और उनकी दीगर मशहूर फिल्मों में सालगिरह, कसम उस वक्त की, कटारी, चराग कहाँ, रोशनी कहाँ, हार गया इंसान काबिल जिक्र है। उनकी फ़नी खिदमात पर बहुत से अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1992 में हुस्न कारकर्दगी के तमगे से भी नवाजा गया। तारिक अजीज ने सियासत में भी हिस्सा लिया और 1997 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। मारूफ कॉम्पेयर तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मारूफ कॉम्पेयर तारिक अजीज इंतकाल कर गए। तारिक अजीज ने इब्तदाई तालीम साहिवाल से हासिल की। इसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ शोबों में काम किया। रेडियो पाकिस्तान, टीवी पर इनका प्रोग्राम बहुत मशहूर रहा और उसने एक नई समत दी टीवी प्रोग्राम्स को। नीलाम घर जिसे हर पाकिस्तानी जानता है, शौक से देखता रहा है, इसके कॉम्पेयर रहे तारिक अजीज और ये इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर आपको बता रहे हैं। तारिक अजीज ने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशा वराना जिंदगी का आगाज किया। जब 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का कयाम अमल में आया तो तारिक अजीज पीटीवी के सबसे पहले मर्द अनाउंसर थे। कदीमो कायमो कय्यूम जनाब बारी के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों आपको हिना समी और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। इब्तिदा है कदीमो कायमो कय्यूम जनाब बारी के नाम। तारिक अजीज के करीबी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़हीर भट्टी साहब, और अफसोसनाक खबर है, उनसे उनके तासुरात जानेंगे। ज़हीर भट्टी साहब, बहुत अफसोसनाक खबर है, बहुत बड़ा नुकसान है ये पाकिस्तान के लिए। तारिक अजीज साहब इंतकाल कर गए हैं, क्या कहेंगे? ये बात रस्मी ही नहीं, हकीकत है कि तारिक अजीज पाकिस्तान टेलीविजन के बुनियादी सुतूनों में से एक था। मेरा तो साथी रेडियो पाकिस्तान से था, उसके बाद वो हमसे पहले बाजी ले गया और टेलीविजन ज्वाइन कर लिया। हम उसके पीछे पीछे उसके बाद चले गए। ही वाज फर्स्ट एन अनाउंसर, फिर न्यूज़ भी पढ़ते रहे। फिर ये नीलाम घर का मामला तो बहुत बाद में आया, जब वो पिनकल पे अपने पहुंचे अपने ब्रॉडकास्टिंग करियर के। उन्होंने बड़ी ऊंच नीच देखी अपनी जिंदगी में, जैसे हम सब ने, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान की मीडिया का बिलखुसूस और पाकिस्तान टेलीविजन का। बहुत बड़ा नुकसान है ज़हीर भट्टी साहब। अगर तारिक अजीज साहब की उनकी सिफात बयान करें एक इंसान के तौर पर, या उनकी जो प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन उनका जिक्र करें, तो नहीं अहाता किया जा सकता जिस तरह से उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया पाकिस्तान में अनाउंसर्स के लिए, कॉम्पेयर्स के लिए, और जो उनका मुनफरिद अंदाज़ था, उनके अंदाज़ के बारे में, उनके साथ जो वक्त गुजरा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बस मैं आपसे अर्ज करूँ, वो तो यानी एक एक लम्हा जो है वो अब आंखों के सामने आता चला जा रहा है। वो बहुत अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट आदमी था, जिसको कहते हैं राइजिंग फ्रॉम द रैंक्स वाली बात थी। और उसने जो पिनकल अचीव किया है वो बहुत कम लोगों को नसीब हुआ है बिल्कुल मीडिया में। और इतना अर्सा, मैं तो अभी अफसर ने मुझे बताया तो कुछ यकीन नहीं आ रहा था, हालांकि
ہماری عمر کے وہ اس حصے میں ہیں، تو ہر چیز جانا تو ہر کسی کو ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت عظیم نقصان ہے۔ اچھا ظہیر بھٹی صاحب، اللہ ابھی بڑی کرامت ریسنٹلی کرے۔ آپ کا ان سے رابطہ ہوا تھا، کوئی ریسنٹلی کوئی ان سے کانٹیکٹ ہوا ہو، اس کا احوال بتائیں۔ انفارچونیٹلی پچھلے کئی دنوں سے، بلکہ کچھ عرصے سے میرا ان سے رابطہ نہیں رہا، صرف ان کو ٹی وی پہ دیکھ چھوڑا کرتے تھے، اور اب تو ٹی وی پہ بھی نہیں، کیونکہ میں بھی اب بہت کم ٹی وی دیکھتا ہوں، لیکن پچھلے دنوں میں میرا کوئی خاص رابطہ ان سے نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، ظہیر بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، قریبی ساتھی طارق عزیز صاحب کے، اور طارق عزیز پی ٹی وی کے سب سے پہلے مرد اناؤنسر تھے، معروف کمپیئر طارق عزیز انتقال کر گئے۔ طارق عزیز نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ جب 1964 میں پاکستانی ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو طارق عزیز پی ٹی وی کے سب سے پہلے مرد اناؤنسر تھے۔ اداکار غلام محی الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غلام محی الدین صاحب السلام علیکم۔ افسوسناک خبر ہے، طارق عزیز صاحب ہم میں نہیں رہے، تاثرات کیا ہیں؟ وعلیکم السلام۔ یہ تو بہت ہی افسوسناک نہیں سانیہ ہے، بہت بڑا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، پچھلے مہینے سے یہی خبریں آ رہی ہیں، ہر روز کسی نہ کسی کا انتقال۔ بہرحال یہ تو فرق ہے، بہت انٹلیکچوئل اور انہوں نے کانسیپٹ دیا پاکستان میں نیلام گھر کے ذریعے، سب سے پہلے یہ شوز کس طرح سے ہوتے ہیں، اور ایک ریکارڈ انہوں نے قائم کیا۔ میرا خیال ہے کوئی 35-40 سال ریگولر ایک شو چلتا رہا پی ٹی وی پہ بھی اور پرائیویٹ چینلز نے۔ آج بھی جتنے شوز ہو رہے ہیں سب اسی کی کاپی کر رہے ہیں، اور بہت مجھے دکھ ہوا۔ میں 3-4 دفعہ ان کے شوز میں گیا ہوں، انہوں نے مجھے بلایا تھا نیلام گھر میں۔ بہت مجھے دکھ ہوا اس خبر سے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ بالکل اللہ ان کی مغفرت کرے۔ غلام محی الدین صاحب، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ایک سانحہ ہے، ایک بہت بڑا لاس ہے پاکستان کے لیے۔ جس طرح کا انہوں نے کنٹریبیوشن دیا، ان کے کنٹریبیوشن کے، ان کے کام کے بارے میں، انسان کس طرح کے تھے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت اچھے انسان، بہت اچھے انسان، بڑے شفیق، بہت محبت کرنے والے، اور میں کہتا ہوں نا طارق صاحب کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں جب سے میں ہوں شو بز میں دیکھ رہا ہوں طارق صاحب کو، تو ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ نہ جس طرح سے انہوں نے شوز کنڈکٹ کیے ہیں، اور جتنے وہ ادبی ذوق کے انسان تھے، انہوں نے موویز میں بھی کام کیا اور شوز بھی کی۔ نیلام گھر جیسا مقبول ترین شو، آئی تھنک یہ ایک ریکارڈ ہے، ایک ورلڈ ریکارڈ ہے کہ 40 سال کنزیکٹیو وہ شو چلا ہے اور مقبولیت کے ساتھ چلا ہے۔ تو بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن، اور بہت اچھے انسان، ہر ایک کے دکھ درد میں وہ شامل ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے آرٹسٹ ایسوسیشن بنائی تھی لاہور میں، تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ میرے لائق کوئی کام ہو مجھے بتانا، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس تھا۔ تو میں نے اسے ہی کہا تھا، میں نے تھینک یو، جب بھی کچھ ہوگا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اکثر ان سے بات ہوتی رہتی تھی میری، بہت بڑا سانحہ ہے ویسے۔ غلام محی الدین صاحب، ہم نے طارق عزیز صاحب کی شخصیت میں بہت سے منفرد پہلو دیکھے۔ ان میں سے ایک پہلو یہ بھی کہ انہوں نے مختلف ڈیمنشنز میں مختلف طریقے سے کام کیا، اور جو بھی کام کیا اس میں ایک کوالٹی انشور کی۔ ان کا خاصہ تھا کہ وہ اپنے کام میں اپنا رنگ ضرور چھوڑتے تھے، چاہے اداکاری ہے، سیاست بھی کچھ عرصے کے لیے کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے آواز کا جو کی دنیا میں جو جادو جگایا، تو وہ ایک منفرد شخصیت تھے۔ کیا کہیں گے ان کے پورے فنی کریئر کے بارے میں، یا ان کے پورے کریئر کے بارے میں؟ ایسے لوگ بار بار پیدا نہیں ہوتے، کتنا بڑا ایسٹ ہوتے ہیں یہ؟ دیکھیں بیسیکلی طارق عزیز صاحب جو تھے نا، وہ ایک کریٹو آدمی تھے، اور یہ جیسے کہ میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو نیلام گھر جو شو 40 سال کنزیکٹیو چلا ہے، یہ ان کی کریشن کا ایک نتیجہ تھا، جو ایک ایسی مثال چھوڑ گیا پوری دنیا میں کہ شاید ہی کوئی 40 سال تو بہت بڑی بات ہے، اگر 10 سال بھی کنزیکٹیو کر لے تو میں کہتا ہوں بڑی بات ہوگی، کیونکہ ان کے شو میں جو اٹریکشن تھا وہ انہوں نے خود پیدا کیا تھا۔ وہ خود اس کو کریٹ کرتے تھے،
اور وہ شو ان کو اٹریکٹ کرتا تھا. بیچ میں ان کا جو ادبی ذوق ہوتا تھا اس طرح کی بھی وہ باتیں کرتے تھے اور شعر و شاعری بھی کرتے تھے. ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو ان کا بہت بہت زیادہ فین تھا. ان کو ضرور دھچکا لگا ہوا اس بات سے, جس طرح مجھے لگا ہے اور بہت سارے لوگوں کو لگا ہے. تو ان کا اپنا ایک منفرد اسٹائل تھا طارق عزیز صاحب کا, جو کسی میں نہیں ہے, کسی میں نہیں, انڈو پاک میں کسی میں نہیں ہے, کیا پوری دنیا میں کسی میں نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا ہے. ہمارے ساتھ اداکار غلام محی الدین صاحب موجود ہیں, اپنے تاثرات ہم سے شیئر کر رہے تھے. طارق عزیز صاحب اب ہم میں نہیں رہے ہیں. طارق عزیز صاحب نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے, جس طرح سے انہوں نے کمپیئرنگ انڈسٹری میں اپنا نام بنایا, جس طرح سے انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا. 40 سال سے زائد عرصے تک انہوں نے نیلام گھر اپنا شو جو ان کے اپنے ایک سگنیچر سٹائل میں ہوتا تھا وہ کیا, اور اس کے بعد ٹرینڈ سیٹ کیا انہوں نے پاکستان میں. معروف کمپیئر طارق عزیز انتقال کر گئے. طارق عزیز نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا تھا. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے. خواتین و حضرات, آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 معروف کمپیئر طارق عزیز انتقال کر گئے ہیں. طارق عزیز پاکستان کے پہلے مرد اناؤنسر تھے, مرد میل نیوز کاسٹر تھے. طارق عزیز نے ریڈیو پاکستان سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا. جب 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو طارق عزیز پی ٹی وی کے سب سے پہلے مرد اناؤنسر تھے. 1975 میں شروع کیے جانے والے ان کے سٹیج شو نیلام گھر نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. یہ پروگرام کئی سال تک جاری رہا اور اسے بعد میں بزم طارق عزیز کا نام دے دیا گیا. انہوں نے ریڈیو اور ٹی وی کے پروگرامز کے علاوہ فلموں میں بھی اداکاری کی. ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت تھی. ان کی دیگر مشہور فلموں میں سالگرہ, قسم اس وقت کی, کٹاری, چراغ کہاں, روشنی کہاں, ہار گیا انسان قابل ذکر ہیں. ان کی فنی خدمات پر بہت سے ایوارڈز بھی انہیں ملے اور حکومت پاکستان کی طرف سے 1992 میں حسن کارکردگی کے تمغے سے بھی نوازا گیا. طارق عزیز نے سیاست میں بھی حصہ لیا اور یہاں پر بھی اپنی خدمات سر انجام دی. معروف کمپیئر طارق عزیز انتقال کر گئے. طارق عزیز نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا. طارق عزیز کے ساتھی معروف افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں. معروف زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. جی معروف صاحبہ, یہ بتائیے گا, جو یہ لاس ہے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے, کیا تاثرات ہیں اس افسوسناک خبر پر؟ بس میں اپنے تاثرات کیا, یہ تو پوری میں سمجھتی ہوں پاکستان کے اس وقت تاثرات جو ہیں وہ بہت ہی غمزدہ دن ہے یہ, اور بہت ہی قیمتی چیز ایک چلی گئی آپ سمجھیں, کیونکہ طارق ان جیسا تو میرا خیال ہے کہ ان سے پہلے بھی میں نے نہیں دیکھا تھا اور اس کے بعد بھی میں نے نہیں دیکھا. تو میرا اور ان کا ساتھ تو یہ تھا کہ شروع میں نے جوائن کیا جب کنول شروع میں ان کے ساتھ تھیں ایز اناؤنسر. پھر انہوں نے جس وقت کچھ 7-8 مہینے بعد ان کی شادی ہو گئی تو میں نے جوائن کیا. منور توفیق تھیں, میں تھی اور طارق تھے. میں نے بڑا اچھا وقت دیکھا, میں نے بہت سیکھا بھی ان سے اور خطوں کے جواب بھی کافی عرصہ ان کے ساتھ دیے. تو یہ بہت ہی افسوسناک خبر میں نے سنی آج. یقیناً بہت افسوسناک خبر ہے. بہت شکریہ معروف زبیر صاحبہ, اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں. افسوسناک خبر, طارق عزیز صاحب اب ہم میں نہیں رہے. معروف اداکار ہمارے ساتھ موجود ہیں بہروز سبزواری, ان سے تاثرات جانیں گے. بہروز سبزواری صاحب, بہت افسوسناک خبر, ایک بہت بڑا نام اب ہم میں موجود نہیں ہے. طارق عزیز صاحب کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم. ان اللہ و انا الیہ راجعون. واقعی بہت بڑا نام اور کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں. کیا بات تھی ہر فیلڈ میں, اور جو اسٹینڈنگ کمپیئرنگ میں تو وہ سب سے آگے تھے, یعنی کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ان تک. اور بس اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. اور میرے تو استادوں میں سے تھے جی, بس وہ کیا بتائیں, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. بہروز سبزواری صاحب, یہ بتائیے بطور انسان جو آپ کا طارق عزیز صاحب سے پروفیشنلی رابطہ رہا ہو, انٹریکشن رہا ہو, کیسا پایا بطور انسان طارق عزیز صاحب؟ ایک تو ان کے پاس بڑے اعزازات تھے. ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے نیلام گھر پھر ان کے نام سے ہو گیا, اور وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پی ٹی وی کی پہلی اناؤنسمنٹ کی تھی 1964 میں, جب
लाहौर में पीटीवी शुरू हुआ था, जब पीटीवी का आगाज पाकिस्तान में हुआ था। इस हवाले से वो पहले दिन से पीटीवी के साथ थे और आखिरी दिन तक पीटीवी के साथ रहे। ये कमाल है, वो ये वाहिद शख्सियत है। और दूसरा ये कि वो शुरू में प्रोड्यूसर भी रहे हैं। पहले तो अनाउंसर थे पीटीवी पे, खबरें भी पढ़ते थे, फिर वो प्रोड्यूसर हो गए थे। तो उनका ट्रांसफर हुआ था, कराची आए थे वो, जब शुरू अवाइल की बात कर रहा हूँ 1969-70 की जी। तो वो बच्चों के प्रोग्राम उनको हवाले किए गए। तो मैंने उनके एक ड्रामे में भी काम किया एज एन एक्टर, उनके अंडर में, यानी एज ए डायरेक्टर। बहुत मुझे शफकत और मोहब्बत उनसे मिली। बहुत जबरदस्त इंसान थे, अदीब थे, शायर थे और कलाम पाक को तर्जुमे से जानते थे। बड़ी बात है, बहुत बड़े इंसान थे। अल्लाह उनको गरीक रहमत करे और उनके लिए बहुत सी दुआएं और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और हमें चाहिए कि हम कलाम पाक बख्शे पढ़ पढ़ के उनके लिए। ऐसा ही है बहरोज सब्ज़वारी साहब, ये इस बात को का अहाता नहीं किया जा सकता, इस दुख का अहाता नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी फैमिली के अलावा ये तमाम जो टीवी में लोग काम कर रहे हैं या जो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उनसे इंस्पिरेशन लिया, उनके साथ काम किया, हम सब का ये दुख है। ये बताइए कि जो उनकी शख्सियत में वर्सिटिलिटी थी, जितनी डायनामिक उनकी शख्सियत थी, ऐसे लोग कितना बड़ा लॉस होते हैं और ये खला कितना बड़ा खला होता है जो फिर पुर नहीं हो पाता। तारिक अजीज साहब उन लोगों में से थे जिनका बैकअप नहीं है हमारे पास। बहुत ऐसे हमारे सीनियर फनकार भी हैं, अदीब भी हैं, शायर भी हैं जिनका बैकअप नहीं है। ये बहुत तकलीफ दे बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ किताबें पढ़ने का रिवाज नहीं है, इवन लोग अखबार भी नहीं पढ़ते। बिल्कुल। तो ये बहुत तकलीफ दे बात है, और लेकिन इसको पे सोचना चाहिए। लेकिन तारिक अजीज साहब डेफिनेटली एक बहुत बड़े इंसान थे, बहुत जबरदस्त आदमी थे। सियासत में भी आए, लेकिन वो दिल बर्दाश्ता हो गए थे सियासत से। और कई बार पूछा भी उनसे कि क्या हुआ तारिक भाई, तो कहा नहीं यार, मैं जिस इलाके से जीता हूँ उसके नलके खराब होते हैं तो लोग मेरे पास आते हैं और मेरा दिल चाहता है काम, लेकिन कैसे करूं मैं काम। सच्चे इंसान थे, बहुत मुश्किल था उनके। एनीवे, बहुत शुक्रिया बहरोज सब्ज़वारी साहब, आपने हमें वक्त दिया, अपने तासुरात हमसे शेयर किए। सीनियर अदाकार मुनव्वर सईद हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर सईद साहब, तारिक अजीज साहब हम में नहीं रहे, एक अफसोसनाक खबर है और अफसोस के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तासुरात क्या हैं आपके? मैं क्या करूं, मेरा जो पहला ड्रामा था पीटीवी का, वो उसका नाम था मुजरिम, और उस ड्रामे में तारिक अजीज साहब ने मुजरिम का कैरेक्टर किया था, मेन रोल। और मैंने उसमें एक साइड कैरेक्टर किया था, एक इंस्पेक्टर का। और बहुत मोहब्बत से, बड़े खुलूस से उन्होंने वो ड्रामे में मुझे हर तरह की सहूलत फराहम की थी। बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये जान के कि वो अब हमने नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा हमने रहेंगे। बिल्कुल, वो भुलाई जाने वाली शख्सियत नहीं है, इंशाअल्लाह। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि वो हमेशा हमें मौजूद रहेंगे। जाहिर है ये एक कानून है ज़िंदगी का, दुनिया का, कि जिसको आना है उसको जाना भी है, लेकिन उनका जो काम है वो बहुत ऐसा काम है जो भुलाया नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया। मुनव्वर सईद सीनियर अदाकार हमारे साथ मौजूद थे और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब अदाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, तारिक अजीज साहब इंतकाल कर गए हैं, तासुरात क्या हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुबह सुबह ये बुरी खबर, आजकल वैसे ही रोज़ाना कोई ना कोई बुरी खबरें सुन रहे हैं। जाना तो सब में है, मौत तो बरहक है, लेकिन बाज़ ऐसी हस्तियाँ और ऐसी शख्सियात जो चली जाती हैं उनका खला पूरा नहीं होता। और तारिक अजीज साहब भी उन्हीं शख्सियतों में से एक थे। वो क्या कुछ नहीं थे, अदीब थे, शायर थे, एंकर पर्सन थे, एक्टर थे, बहुत कुछ थे। और उनकी आवाज़ जो थी वो, जाहिर है मैं भी रेडियो से बिलोंग करता हूँ बुनियादी तौर पर, और तारिक अजीज साहब भी रेडियो और टीवी ही से बिलोंग करते थे। उनका बोलना, उनका सही तलफ़ुज़, और बल्कि मेरी दूसरी फिल्म लाखों में एक के बाद कटारी फिल्म में वो मेरे साथ वो हीरो थे, मैं विलन था। हेलो जी जी बिल्कुल।
تو اور آج نیلام ان کا طارق عزیز صاحب کا جو نیلام گھر، بلکہ انہوں نے ایک 100th نیلام گھر طویل دورانیے کا ریکارڈ کیا تھا لاہور الحمرا آرٹس کونسل کے ہال نمبر 1 میں، اس میں میں بھی تھا، میری بیوی روبینہ بھی تھی، انہوں نے ایٹم کیے تھے، اور بلکہ عمران خان صاحب جو آج پرائم منسٹر ہیں وہ بھی موجود تھے، اور طارق عزیز کے اس 100th نیلام گھر میں سیلیبریشن میں ہم لوگ موجود تھے، اور کیا خدمات ہیں ان کی قوم کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ، اور ٹوٹ کر اس ملک سے وہ محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اور یہ بہت ہمارا قومی نقصان ہے۔ بالکل ایسے ہی مصطفیٰ قریشی صاحب، اور ان تمام صفات کے علاوہ بہت درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ ایک بطور انسان آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ فلم میں بھی کام کیا ہے، ایک ساتھ ریڈیو میں بھی کام کیا ہے، یا کم سے کم ان کو بطور انسان ان کے ساتھ وقت گزارنے کا آپ کو موقع ملا، کیسا انسان پایا ان کو؟ بہترین انسان تھے وہ تو، میں نے عرض کیا کہ وہ دانشور بھی تھے، ادیب بھی تھے، اور بڑے حساس تھے، اور بالخصوص وہ اپنے آپ کو کسان اور غریب اور کسان ہی کہتے تھے، کیونکہ وہ ویسے تو پورا ملک 80% 70% محنت کشوں، مزدوروں اور کسانوں کا ہے، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ میں ساہیوال کا ہوں۔ اصل میں وہ ساہیوال کہتے ہیں، ساہیوال شہر جو ہے وہ کسانوں اور مزدوروں ہی کا ہے۔ تو وہ بہت ہی درد دل رکھتے تھے، خوف خدا رکھتے تھے، اور بس کیا کیا ان میں صفتیں تھیں۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ آج جو ہمارے ایکر پرسنز ہیں اور جو ان کے چھوڑے ہوئے اصولوں اور اسلوب پر کو اپنائیں۔ مصطفیٰ قریشی صاحب، یہ جو خلا کریٹ ہوا ہے ان کے چلے جانے سے، یہ کبھی پر ہو پائے گا جس طریقے کی وہ شخصیت تھے؟ کیونکہ یہ بات پوچھنا بھی عجیب سا ہی ہے، کیونکہ طارق عزیز صاحب جس طرح کی شخصیت کے مالک تھے اور جتنی ورسٹیلٹی تھی ان کے اندر، وہ مشکل ہے کہ دوبارہ کسی کے اندر ہو۔ لیکن کیا کہیں گے اس خلا کے بارے میں جو ان کے جانے سے کریٹ ہو گیا؟ دیکھیے، بعض ایسے فنکار یا ایسی شخصیات ہوتی ہیں، ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، انداز زندگی ہوتا ہے، ان کا اپنا نشست و برخاست ہوتی ہے، ان کا اپنا انداز تکلم ہوتا ہے، جو انہی کا ہوتا ہے، کوئی اور اس کو پورا کر نہیں سکتا۔ تو اسی طرح طارق عزیز صاحب کا بھی اپنا ایک انداز خصوصی انداز تکلم تھا، جس کو بلکہ لوگ کاپی کرتے تھے اور بولتے تھے اسی انداز سے، اسی طریقے سے، لیکن کیونکہ ان کی آواز بڑی بیس میں آواز، ایک جو براڈ کاسٹنگ آواز ہوتی ہے، قابل نشر آواز ہوتی ہے، وہ آواز تھی، اور پھر صحیح تلفظ ادا کیا کرتے تھے بولنے میں۔ صحیح تلفظ، انداز ان کا ایک منفرد انداز تھا، اور ایسا انداز دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ لوگ کوشش کرتے ہیں، اسپیشلی جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، وہ ان کو ان کے جو انہوں نے رستہ بنایا ہے اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے انسپریشن لیں۔ بہت شکریہ۔ مصطفیٰ قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ طارق عزیز علم و ادب اور کتاب سے محبت کرنے والے انسان تھے، درد دل رکھتے تھے، ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ ان کے کالمز کا ایک مجموعہ داستان کے نام سے اور پنجابی شاعری کا مجموعہ کلام ہمزاد دا دکھ کے نام سے شائع ہوا۔ انہیں اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں بہت سے ایوارڈز ملے۔ 14 اگست 1992 کو حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ 1975 میں طارق عزیز کی میزبانی میں نیلام گھر کا آغاز ہوا، جو تقریباً 40 سال بعد بزم طارق عزیز کے نام سے جاری رہا۔ طارق عزیز پی ٹی وی کے ساتھ ساتھ فلمی صنعت سے منسلک رہے اور متعدد فلموں میں اپنی جاندار اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی پہلی اینکر پرسن کنول نصیر صاحبہ، جنہوں نے اپنے کریئر کی شروعات میں اور جب یہ پاکستان میں یہ ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو پہلی اناؤنسر تھیں طارق عزیز صاحب کے ساتھ۔ ان سے ان کے ایکسپیرینسز پہ بات کریں گے، تاثرات پہ بات کریں گے۔ کنول نصیر صاحبہ، افسوسناک خبر ہے، طارق عزیز صاحب ہمارے ساتھ نہیں رہے، آپ کا وقت گزرا ہے، کیا کہیں گی؟ نہیں جی، السلام علیکم۔ میں تو بہت قاصر ہوں اس کے بارے میں کچھ
ऐसी बात कहने के इस काबिल भी नहीं अपने आप को समझती, लेकिन उसका मेरा साथ, थैंक यू कि आपने सोचा कि, क्योंकि मेरा उसका साथ बहुत ही लंबा और बहुत खूबसूरत है। 55 बरस इकट्ठे गुजारना एक एसोसिएशन के साथ तो बहुत काम होता है। इसके अलावा भी जब कोई शोज होते थे, जैसे दिन है उनके बारे में, तो हमें दोनों को बुलाया जाता था, जैसे 6 सितंबर हुआ या 14 अगस्त हुआ, 23 मार्च। तो हमने वो दौर देखा है कि जब शेयरिंग एक बहुत बड़ी बात थी, उसको शायरी पे इतना बूझ था और मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। अगर वो कहीं अटकता तो किसी अंग्रेजी का होता अनाउंसर, लेकिन उर्दू के लिए मैं हर वक्त कहती थी। वो एक कॉलीग, एक बहुत गहरा, मेरा बहुत करीब का दोस्त है। हम खबरों के जवाब देते थे इकट्ठे खतों के, और उसका मेरा बहुत लंबा साथ है। उसकी आवाज मैं कहाँ छुपा के रखूं। और फिर फैमिली की तरह हम रहे हैं। उस वक्त का टेलीविजन बहुत घर की मानंद था, और हम लोग इकट्ठे क्योंकि सारी शाम रहते थे, तो आप सोच सकते हैं उसका मन। और मैं टेलीविजन पे आई भी पहली दफा, पीटीवी का जो लाहौर का हमारा स्टूडियो था, वो एक कमरा में हमने देखा भी तारिक की वजह से। और फिर सारी जिंदगी का उसका मेरा साथ है। मैं तो उस जैसी कभी नहीं हो सकी, लेकिन वो और मैं हमेशा एक दूसरे के लिए जो भी सोचते, दुआ में इकट्ठे भी हमेशा साथ सोचा है। वो मेरा एक साथी, मेरा एक दोस्त, मेरे घर का एक फर्द, उसकी फैमिली सारी मेरे घर का एक फर्द है। और मैं क्या अफसोस करूं। बिल्कुल कमर नसीर साहिबा, आपके दुख का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस तरह से हमने उनके साथ वक्त नहीं गुजारा, उनको टीवी पे देखा है, लेकिन एक दुख है जो महसूस हो रहा है, तो आपके दुख का भी यकीनन अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपका वक्त गुजरा, बहुत शुक्रिया, आपने अपने तासुरात हमारे साथ शेयर किए। मशहूर राइटर नूरुल हुदा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनके तासुरात लेंगे। अजीम कॉम्पेयर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए हैं और मुख्तलिफ लोग ताज़ियत कर रहे हैं इस अफसोसनाक खबर पे। इसको एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान का कहा जा रहा है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में परफॉर्म किया, पाकिस्तान के जो ड्रामे बने उनमें काम किया। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न का जब आगाज़ हुआ तो पहले मर्द अनाउंसर की हैसियत से इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को प्रेजेंट किया, ब्रॉडकास्ट किया। उस वक्त ये एक नया शोबा था और तारिक अजीज़ साहब ने जिस तरह से इसमें पायनियर्स की तरह ट्रेंड सेट किया, आज तक वो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं लोग। हम लोग उसी समत की तरफ चल रहे हैं। जिस तरह का उनका मुतालिया था, जिस तरह की उनकी शख्सियत थी, जिस तरह वर्सिटिलिटी थी, जो उनका ज़बान पर अबूर, तलफ़्फ़ुज़, इसके अलावा जो उनका ज़ौक़, जो शेरी ज़ौक़ था, वो ऐसा था कि यकीनन जो जिस बरजस्तगी से वो शेर कहते थे वो नहीं कॉपी किया जा सकता, या नहीं सिर्फ उसको देखकर तारीफ़ की जा सकती है। तारिक अजीज़ इल्म अदब और किताब से भी बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे। उनका मुतालिया वसी था। हमारे साथ मौजूद है मशहूर राइटर नूरुल हुदा शाह, उनसे उनके तासुरात लेंगे। बड़ा नुकसान है, तारिक अजीज़ साहब हमारे दरमियान नहीं है, क्या कहेंगे? जाहिर है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने एक नए प्रोग्राम को नए अंदाज से मालूमात को लेकर वो पीटीवी पर आए, इंतहाई मकबूल थे। जिंदगी सबकी अपने अपने हिस्से की है, मगर जाहिर है कि तारिक अजीज का इस तरह से जाना दिल कबूल नहीं करता है। और उनके क्रेडिट पर इतना कुछ है, मैं समझती हूँ कि उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। आज जितने भी मीडिया पर, एंटरटेनमेंट मीडिया पर हम मालूमात से मुतल्लक, अवल तो होता नहीं है आजकल, लेकिन जितने भी हम स्टेज प्रोग्राम्स ऑडियंस के साथ मिलकर, ऑडियंस के इन्वॉल्वमेंट के साथ जिस तरह हम देखते हैं, इन सब की बुनियाद तारिक अजीज ने डाली। और इसमें कोई शक नहीं कि पीटीवी को उन्होंने बहुत रिच किया। पीटीवी खुद भी कहते थे कि मैं पीटीवी का कमाओ पूत हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझती हूँ कि आज तारिक अजीज जैसे लोगों की, इस तरह के लोगों की कमी पीटीवी को भी बहुत पीछे ले गया है। और प्राइवेट सेक्टर में भी इस तरह के लोगों की जो अपने कमिटमेंट के साथ प्रोग्राम ले आए
آڈینس کو معتبر طریقے سے، باعزت طریقے سے، خاص طور پر یہ بات جو ہے کہ جو اب ختم ہو چکی ہے کہ آڈینس کو باعزت اور معتبر طریقے سے اپنے پروگرام میں، لائیو پروگرام میں شامل کریں. یہ سارا کریڈٹ طارق عزیز کو جاتا ہے جو اب اس ملک میں نہیں رہا. جس طرح آڈینس کو آج ہم اس طرح کے پروگرامز میں استعمال ہوتا دیکھتے ہیں، طارق عزیز نے بڑا معتبر پروگرام کیا، معتبر لوگ بنائے، معتبر آڈینس بنائی، اور انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. نور الہدیٰ شاہ صاحبہ، یہ بتائیے جو آپ نے بطور انسان ان کو پایا یا آپ کو موقع ملا ہو ان کو قریب سے دیکھنے کا، تو کچھ اس طرح کے اگر تجربات ہیں ہم سے ضرور شیئر کیجیے. اتفاق سے میری طارق عزیز سے بہت سال پہلے ایک مختصر ملاقات تھی. اس دن وہ کیوں چپ تھے مجھے یاد بھی نہیں ہے، بہت ہی زیادہ چپ تھے. اس محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے وہ انہیں بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ چپ کیوں ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ ارلی 80s کا زمانہ تھا کہ لاہور میں میں ان سے ملی. میری ادروائز ان سے ملاقات اس کے علاوہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ملاقات کی ضرورت نہیں تھی. بالکل وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہم میں نہیں ہے. بہت شکریہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کیے. سینئر اداکار جاوید شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید شیخ صاحب، افسوسناک خبر ہے، طارق عزیز صاحب اس دنیا میں اب نہیں رہے، کیا کہیں گے؟ میں تو بس آج کا دن بہت افسوسناک ہے. اللہ میاں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی فیملی کو صبر و جمیل عطا کرے. ایک ایسا نام جو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. طارق عزیز ایک ہی تھے، ایک ہی ہیں اور ایک ہی رہیں گے. اللہ میاں ان کے درجات بلند کرے. کیا شخصیت تھی. میں نے تو جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو ان سے دعا سلام ہوتی تھی، مگر دیکھ کے مجھے لگتا تھا کہ ان میں جو انرجی ہے، اور وہ بہت کچھ سیکھا ہم نے ان سے، بہت کچھ سیکھا. اور یہ بڑے ملنسار، پیار کرنے والے تھے، نئے ایکٹرز کو انکریج کرتے تھے. اور میں جب ایکٹر بن گیا تو پھر انہوں نے مجھے اپنے ایک شو میں بلایا نیلام گھر میں ایز این ایکٹر. تو وہاں پر انہوں نے میرے لیے بڑے اچھے الفاظ بولے، اور جو میں نے ان سے یہ بات بھی کہی کہ سر میں اس مقام پر آپ کی وجہ سے پہنچا ہوں، آپ کو دیکھ کر پہنچا ہوں. آپ کی محبت تھی، آپ نے مجھے راستہ دکھایا، آپ نے مجھے پیار دیا، اور آج اس مقام پر ہوں تو اس میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو کیا بات تھی بھائی، جنہوں نے، میرا مطلب ہے کہ جن کو پنجابی شاعری، اردو شاعری پہ عبور حاصل تھا، جنہوں نے ٹیلی ویژن کی پہلی جو اناؤنسمنٹ تھی اس سے آغاز کیا، اور پھر فلموں میں کام کیا، سیاست میں لیا. کیا بات ہے. بس یہ افسوس اور صد افسوس. جاوید شیخ صاحب، اسے وقت کا ستم کہیں یا یہ قانون ہی اس طرح کا ہے کہ ایک ایک کر کے اپنے گوہرے نایاب جو ہیں وہ ہم کھوتے جا رہے ہیں، تو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے لوگ، اس طرح کی انسپائرنگ شخصیات جو کہ مشکل ہے لیکن پیدا ہوتی رہیں، سسٹم ان کو ڈیولپ کرتا رہے. ہمیں طارق عزیز صاحب سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ یقیناً اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جانا تو سب نے ہے، باری باری جانا ہے. ابھی چند دن پہلے پاکستان کی جو پہلی خاتون ہیروئن تھی سبیہ خانم، ان کا انتقال ہوا. وہ ایک بہت افسوسناک خبر تھی. اور آج کچھ دنوں کے بعد آج طارق عزیز صاحب کا انتقال ہو گیا. اللہ میاں ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور دیکھیں جی، ایسی شخصیت تو دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی. اٹ از ناٹ پاسبل. بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میاں ہم میں پیار و محبت، لوگوں میں اتنا جذبہ ہونا چاہیے، اتنا
پیار ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو, آنے والے کو اپنے جو بھی علم انہوں نے سیکھا ہے وہ ٹرانسفر کرے. مگر آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائے بیٹھا ہے اور کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا. طارق عزیز صاحب بس ان کو دیکھ کے بس آج بہت ہی افسوسناک خبر ہے اور بہت ہی افسردہ ہوں. پوری قوم افسردہ ہے جاوید شیخ صاحب, بہت افسوسناک خبر ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کیے, اس دکھ کو ہمارے ساتھ بانٹا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پروڈیوسر ایوب خاور صاحب. ایوب خاور صاحب, افسوسناک خبر ہے اور بدقسمتی سے یہ دینی پڑ رہی ہے کہ طارق عزیز صاحب اب ہم میں نہیں رہے. اپنے تاثرات سے آگاہ کیجیے گا. یہ صرف افسوسناک نہیں بلکہ اس کے کچھ اور درجات بھی جو ہمارے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں, الفاظ, مناسب الفاظ. اگر وہ زندہ ہوتے اور ان سے ہی پوچھتے اور اپنی ہی ان کی موت کے بارے میں پوچھتے ہوئے کہتے کہ افسوسناک سے زیادہ اور زیادہ کیا ایسی کیفیت ہو سکتی ہے, ان لفظوں وہ کوئی لفظ ایسا بتا دیں تو وہ شاید بتا دیتے. وہ خزانہ تھے جی, بالکل علم و ادب کا خزانہ تھے اور پبلک کو ڈیل کرنے کے ماسٹر تھے اور بے دریغ بہت تھے. اور بعض اوقات پروگرام کے دوران بھی ان کے اندر ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک ہی وقت میں کئی شخصیتیں ڈوب رہی ہیں, ابھر رہی ہیں, سامنے آ رہی ہیں اور پیچھے جا رہی ہیں, سامنے آ رہی ہیں اور پیچھے جا رہی ہیں. مینس کہ کیسا گیسٹ ہے اس وقت, اس کی کیا صورتحال ہے, اور اس وقت سوال جواب کا جو لیول ہے وہ کیا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے ان کے پاس وہی کچھ ان کے سامنے ہے, اور اگر وہ قابو میں نہیں آ رہا تو وہ کیا کریں. نو, ان کے وہ مطلب یہ کہ ان کے دل و دماغ میں بیک وقت ریکارڈنگ کے دوران کئی کتابیں کھلی ہوتی تھی, کئی یاداشتیں کھلی ہوا کرتی تھی. وہ بہت انسٹنٹ تھے. اینکر بیسکلی ہوتا بھی انسٹنٹ ہے, اور وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی بنیادی اینکرز میں سے ہیں, یا بنیادی اینکرز کہیں یا جنہوں نے آغاز کیا وہ ان میں سے ہیں. جی بالکل, جو آغاز کرنے والی بات یہ, کیونکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ جب 67 میں کراچی میں کا آفس کھلا پاکستان ٹیلی ویژن کا, تو وہ اس وقت وہاں پر پروڈیوسر بھی تھے. مطلب یہ کہ وہ صرف اینکر نہیں تھے. آپ بالکل صحیح کہا آپ نے, اور تصدیق بھی میں کر رہا ہوں اس بات کی کہ وہ صرف اینکر نہیں تھے. اور ویسے بھی اینکر صرف اینکر نہیں ہوتا ہے, وہ پروڈیوسر بھی ہوتا ہے, وہ ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے, وہ خود ایکٹر بھی ہوتا ہے, اور اسکرپٹ رائٹر بھی ہوتا ہے. اور یہ جو آپ کا پروگرام ہے, کیا مجھے آپ سن رہے ہیں؟ جی جی, نیلام گھر. ہاں, یہ جو پروگرام ہے نیلام گھر, اس کی بیسکلی یعنی کچھ رائٹنگز ہوا کرتی تھی ڈیفینیٹلی, لیکن بنیادی طور پر جو سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, اس میں سوال و جواب, سوالوں کی سلیکشن اکارڈنگ ٹو دی گیسٹس, یہ سارا کچھ وہ اینکر خود یعنی طارق عزیز صاحب ہی نہیں بلکہ ان کو یعنی ایک طرح سے ان کو فالو کرنے والے جتنے بھی اینکرز بعد میں آئے ہیں. اب تو اینکرز نہیں ہے نا, اب تو کچھ اور ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ اینکرز اب کیا ہو گئے ہیں, لیکن یعنی تیاری, لکھنا پڑھنا اور سوال جواب کے معاملات کو یعنی اپنے سامنے رکھنا, اشارے کی زبان میں کہیں باقاعدہ لکھا ہوا ہے, اور اکثر و بیشتر نہیں بھی کچھ ہے, لیکن ان کے لیے یہ سب کچھ ازبر ہو گیا تھا. ان کو اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی. اب سے مراد یہ ہے کہ بہت پہلے سے برس گزر چکے ہیں. نیلام گھر جب یہاں کراچی میں صورتحال خراب ہوئی تو کچھ پروگرامز بھی اور کچھ لوگ بھی شفٹ ہوئے پنجاب کی طرف, تو پروگرام بھی شفٹ ہوا. تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے ایک پروڈیوسر کی حیثیت سے بھی نیلام گھر میں ایک لمبا چوڑا 4-5 سال کا حصہ ہے, جس میں ہم نے پھر مل کر تاجار عادل ہمارے جو پروڈیوسر میرے سینئر تھے وہ بہت عرصے تک کرتے رہے, عارف صاحب اس سے پہلے کرتے رہے, اور جب ہم یہاں آئے ان کو پروگرام لے کر یہاں, تو مجھے موقع ملا کہ میں ان کے ساتھ بہت دیر تک, تو 4-5 سال تک میں نے کام کیا. تو یعنی
دور سے دیکھتے رہے ہم بہت عرصے تک, اور جب قریب آئے تو پھر ایسے آئے کہ ایسا نہیں لگا کہ کبھی دور سے بھی دیکھا ہو ان کو. وہ اتنے یعنی جن کے ساتھ وہ گھلتے ملتے تھے پھر وہ گھلتے ملتے تھے, اور جن کے ساتھ نہیں ملتے تھے گھلتے ملتے نہیں تھے ان کے ساتھ نہیں گھلتے ملتے تھے. لیکن ان کی اپنی چوائس بہت اسٹرانگ ہوا کرتی تھی, لوگوں کے بارے میں, سبجیکٹس کے بارے میں, سیاست کے بارے میں, سیاست کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے, آرٹ اور کلچر کے کسی بھی ایریا میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسے آئیڈیل تھے کہ جن کے بارے میں مطلب یہ کہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا بات کریں اور کیا چھوڑیں. تو یہ جو اس وقت لائیو گفتگو والا معاملہ ہوتا ہے یہ ذرا بڑا ٹرکی سا ہوتا ہے, تو اس میں گفتگو کو پھیلانا ذرا غیر مناسب سا لگتا ہے. آپ بھی, آپ کے پاس اور لوگ بھی اس وقت ہوں گے موجود جو انتظار میں ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے کسی اور ایسے غمزدہ آدمی کو بھی موقع دیں کہ وہ بھی اپنے. بالکل ایوب خاور صاحب, لیکن بہت اچھی طرح سے آپ نے احاطہ کیا طارق عزیز صاحب کی شخصیت کا. اور میں ایک بات ضرور کروں کہ آپ کی ہم ٹی وی کی جو سلطانہ صدیقی صاحبہ ہیں وہ میری بیچ میٹ بھی ہیں, اور ان کے ساتھ کراچی میں بہت سارا کام بھی کیا اکٹھے مل کر سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک ہی اسٹیشن پر پروڈیوسر بھی رہے ہمارا آپس میں. تو ان کو بھی ان سے ضرور آپ بات کیجیے گا کہ وہ طارق عزیز صاحب کے بارے میں بھی بات کریں. جی بالکل, ایوب خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت, سابق جی ایم پی ٹی وی اطہر وقار عظیم صاحب. ہمارے استادوں میں سے ہیں. جی بالکل, آپ ان کو مائک دیجیے پلیز. جی بہت شکریہ ایوب خاور صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اطہر وقار عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بڑا لاس ہے سر, کیا کہیں گے اس پر؟ جی ڈیفینیٹلی, میں تو اصل میں جب اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ کالج لان میں پڑھتا تھا, اسے طارق عزیز صاحب پی ٹی وی پہ, طارق عزیز صاحب, حمایت علی شاعر صاحب مرحوم اور معروف نیازی, یہ کمپیئر ہوتے تھے. 73 میں نے پی ٹی وی جوائن کیا کراچی اسٹیشن. تو طارق عزیز صاحب سے ملاقات وہاں اکثر, بلکہ جو ہوتی تھی کہ وہ 75 میں آئے اور نیلام گر کیا, اور اکثر وہ میرے بھی آ کے بیٹھتے تھے. ان کی خاص بات یہ تھی کہ ایک تو ان کا مزاح, اور اس طرح سے برجستہ وہ جواب دیتے تھے. شعر و شاعری کا بہت شوق تھا, پنجابی میں شاعری انہوں نے کی, اور آپ ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھے رہے تو آپ کو کچھ ان سے سیکھنے کو ہی ملتا تھا. بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن کی مانند تھے, اور طارق عزیز یقیناً تھے. اور ہر کوئی جس نے بھی آج یہ افسوسناک خبر سنی ہوگی اس کو میرا خیال ہے ایسا ہی غم ہوگا جیسے اس کا کوئی اپنا قریبی عزیز جو ہے وہ انتقال کر. ایسا ہی ہے اطہر صاحب, بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ اطہر وقار. جی علی سیاست میں ان کا ایک الگ وہ تھا, اور میں تو دیکھا ہے نا, میں اکثر بات طارق صاحب سے ملتا رہا. ابھی پچھلے سال پی ٹی وی کی سالگرہ تھی تو طارق صاحب لاہور میں تھے, میں کراچی اسٹوڈیو میں بیٹھا تھا. اس کے بعد بھی ہم دونوں کافی ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے, اور یہی کہ بھائی بہت عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی. جی تو وہ بھی پھر خواہش اب دل میں رہ گئی, خواہش دل میں رہ گئی, اور بہت ساری خواہشیں ہیں طارق عزیز صاحب کو ہمیشہ دیکھتے رہنے کی خواہش. بہت شکریہ اطہر وقار عظیم صاحب, سابق جی ایم پی ٹی وی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور افسوسناک خبر, عظیم کمپیئر طارق عزیز اب ہم میں نہیں رہے. طارق عزیز علم و ادب اور کتاب سے محبت کرنے والے ایک بہترین انسان اب ہم میں موجود نہیں ہیں. طارق عزیز نے کئی فلموں میں کام کیا. عظیم کمپیئر طارق عزیز انتقال کر گئے ہیں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں ہم نیوز. خوشیاں جیسے پاکستان کا نمبر 1 نیٹ ورک, دنیا کو بتا دو. Cool emoji.